बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर मैं आपके साथ हाज़िर हूँ 2-3 डिफरेंट टॉपिक्स लेकर, और इस डिस्कशन में मेरे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी जहांज़ेब अब्बासी साहब। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है 2-3 दिनों से, कि मुल्क का कोई तबका, कोई शुबा ऐसा नहीं है जिससे वाबस्ता लोग एहतजाज के लिए सड़कों पर ना हो। पिछले एक हफ़्ते से पहले लेडी हेल्थ वर्कर्स आई और उन्होंने रेड जोन में धरना दिया। उसके बाद टीचर्स जो हैं वो निकले, और यूनिवर्सिटी के टीचर्स जिनका काम लोगों को तहम्मुल और सब्र का दर्स देना है, उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज़ हुआ, और HEC के सामने उन्होंने 3 दिन तक मुजाहरा किया। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल रेडियो मुलाजमीन जो मुलाजमतों से फ़ारिग हुए वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए और उन्होंने धरना दिया, लेकिन उनका धरना इस लिहाज से कामयाब हो गया, मैं तो उसको नाकाम नहीं कहूँगा, कामयाब हो गया कि रात को उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उनकी आवाज़ में ज़्यादा फोर्स पैदा हुई है। जबकि गुज़िश्ता हफ्ते से पहले सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की एक बहुत बड़ी तादाद रेड जोन में धरना देती हुई देखी गई। और जैसे बलोच नौजवान थे जिनके स्कॉलरशिप्स गालिबन जो उनका हक़ थे पंजाब की यूनिवर्सिटियों में, जिसकी बेस पे वो तालीम हासिल करते थे अपने पसमानदा सूबे से यहाँ आकर, वो बंद हो गया था, जिसकी बहाली के लिए उन्होंने बलूचिस्तान से, कोयटा से लाहौर तक पैदल मार्च किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन उनकी सुनवाई हो गई तब जब अपोजिशन ने सिर्फ वोट के दो और सियासत और पार्लियामेंट का नारा छोड़कर, हुकूमत की तब्दीली का नारा छोड़कर अवाम की आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाया। मोहतरमा मरीम नवाज़ बलोचों के साथ जाके बैठी, उनके साथ इज़हार यकजहती किया और ये कहा कि मैं भी आपके साथ उस वक्त तक बैठी हूँ जब तक आपका मसला हल नहीं होता। ये वो पॉलिटिकल माइलेज था जो उन्हें मिला, जिससे खौफज़दा होकर फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत ने बलोचों का ये मसला हल करने का ऐलान कर दिया, बल्कि शायद नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इधर इसी सूरत हाल को मज़ीद आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में टीचर्स के साथ भी मुज़ाकरात किए हैं और उन्हें उनके मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई है, जिसमें उनका भी यही मुतालबा है कि फ़ीसें कम की जाएं और जो है स्कॉलरशिप्स बहाल किए जाएं, और जो यूनिवर्सिटी का बजट है वो जो कट लगाया है वो कट ख़त्म किया जाए ताकि तलबा पर बोझ कम से कम आए। जबकि कराची के जलसे में जब मरीम नवाज़ ने लेडी हेल्थ वर्कर्स की बात की और उनके धरने की तरफ ध्यान दिलवाया हुकूमत का, तो उनकी भी सुनवाई हुई। जैसे कैसे देखते हैं कि अगर आपको याद होगा जब इमरान खान ने धरना दिया हुआ था, तो चाहे मार्केट मैकेनिज़्म की वजह से ही पेट्रोल प्राइसेस कम हुई और उसके हवाले से बाकी चीज़ें भी एतदाल पे थीं, तो कहा यह जाता था कि अपोजिशन की प्रेशर की वजह से हुकूमत ने कीमतें कंट्रोल में रखी हुई और महंगाई नहीं कर रही। क्या यही प्रेशर अपोजिशन को शुरू से लोगों के मसाइल और महंगाई के हवाले से मेंटेन नहीं करना चाहिए था? बहुत शुक्रिया राशिद साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखें, अपोजिशन का जो असल काम है वो तो यही है कि जो अवामी मसाइल हैं उनको जो है वो उजागर भी किया जाए और उनके लिए आवाज़ भी उठाई जाए। आप देखें कि जब गवर्नमेंट के 2 साल मुकम्मल हुए तो हम उस वक्त भी यही कह रहे थे कि इस पूरी पिक्चर में अपोजिशन कहाँ है। अपोजिशन जी बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही थी। पेट्रोल की प्राइसेस, फिर उसके बाद महंगाई का तूफ़ान, कोई बोलने वाला नहीं था। तो अब जबकि अपोजिशन ने जो है वो आम आदमी की आवाज़ बनने का फ़ैसला कर लिया है, जो कि ये एक मिसाल है। लेडी हेल्थ वर्कर के मामले के ऊपर भी PDM जो है वो बोली है। फिर उसके बाद हमने जो बलोच तलबा आए हैं उनका भी हमने देखा कि उनके साथ उनकी आवाज़। देखें, इससे PDM को और बिलखसूस जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको फ़ायदा होगा। फ़ायदा ऐसे होगा कि वो जैसे जैसे इस तरह के अवामी इश्यूज़ में इन्वॉल्व होंगे वैसे वैसे उनको अवाम की पावर मिलती जाएगी और दो तरफा फ़ायदा है, लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं और उनको अवाम की सपोर्ट मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मसाइल अगर एहतजाज करने से और अपोजिशन के आवाज़ उठाने से अगर हल हो सकते हैं, तो जैसे साहब क्या वजह है कि हुकूमत इनको वैसे बग़ैर किसी एहतजाज के या अपोजिशन के मुतालबे के हल करने पर आमादा नज़र नहीं आती थी? देखें, अब ये तो हुकूमत वाले ही शायद वो बेहतर अंदाज में बता सकें
کہ اس کی کیا ایشو ہے، لیکن اس حکومت کی جو 2 سال میں جو سب سے بڑی ناکامی ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ عام آدمی کی بات نہیں کی گئی۔ ہمیشہ اس پورے عرصے میں یہ کہا جاتا رہا کہ پچھلے چور تھے، پچھلے چور تھے، تو بھائی پچھلے چور تھے، اب آپ ایماندار آگے ہیں، تو اب ملک کی معیشت کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی؟ عام آدمی کو اب فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اب غریب آدمی جو ہے وہ اس کو فائدہ کیوں نہیں مل رہا؟ اب غریب مزید غریب کیوں ہوتا جا کیا رہا ہے کیا ملک ایسا میں؟ ایسا ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ جو حکومت ہے اس نے سارا فوکس اپنا صرف اس بات پہ رکھا ہوا ہے کہ جو جتنی بھی خرابی ہے، جو بھی خرابی ہے، اس کا ملبہ پچھلی حکومتوں پر یا اپوزیشن پر ڈالتے رہا جائے، اور کوئی سوچ نہیں ہے، پلاننگ نہیں ہے، جس کا ثبوت کراچی میں کیپٹن صفدر والا واقعہ ہے، وہ اس قدر مس ہینڈل ہوا ہے کہ ہمارا دشمن ملک بھارت ساری دنیا میں اب یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان میں سول وار شروع ہو گئی۔ جی دیکھیں، جہاں تک انڈینس کا تعلق ہے تو وہ تو ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح کے مواقع تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن موقع تاکہ ملتا ہے تو جی جی پروپیگنڈا جی جی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی بات درست ہے، تو یہ اس طرح کے پروپیگنڈے تو ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے اس ملک کی بات کریں تو یہاں پر آپ نے بالکل درست کہا کہ اپوزیشن جو ہے اس کے اوپر ہمیشہ جو ہے یہ الزام حکومت کی طرف سے لگایا گیا۔ حکومت ہمیشہ، اس کی پالیسی ہی یہی رہی ہے، مہنگائی زیادہ ہوئی، اگر کسی نے بات کی تو کہا جی کہ یہ پچھلوں نے کیا۔ کوئی اور ملکی اکانومی اگر اس میں کوئی خرابی آئی تو یہ کہا گیا کہ یہ پچھلوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد ملک رکا رہا، ترقی ابھی تک نہیں ہوئی، اس کی وجہ بھی انہوں نے بتایا جی کہ جو پچھلے ہیں۔ تو بھائی آپ نے کیا کیا؟ بینگ گورنمنٹ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا؟ تو یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے۔ جہاں لیکن تک اب اپوزیشن جو ہے وہ، اگر بالخصوص پی ڈی ایم، اس نے عوام کی آواز اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ بہت زبردست بات ہے، اور اس سے اب عام آدمی کو جو ہے وہ فائدہ ملے گا، ان کی مقبولیت میں بھی اضافہ یعنی ہوگا۔ جو انتظار کا پیریڈ تھا، جب یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت کی خرابیاں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، تو وہ عوام نے انتظار کیا 1 سال، بالکل 2 سال، ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ 2.5 سال، اور اب جو ہے عوام، اب وہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے ہوگا، پچھلی حکومت کی وجہ سے آپ کے دیکھیں، بیانیے کے مطابق بات پچھلی یہ ہے حکومت میں خرابیاں تھیں، اسی لیے آپ آئے، راشد اب صاحب، آپ نے کیا کیا؟ راشد صاحب بات یہ ہے کہ آپ کب تک یہ بات بیچیں گے؟ آپ بینگ گورنمنٹ لوگوں کے سامنے کب تک یہ بات بیچیں گے کہ پچھلوں نے یہ کیا، پچھلوں نے یہ کیا؟ بھائی آپ کو ایک وقت آئے گا جب آپ سے عوام پوچھے گی کہ آپ نے کیا کیا ہمارے لیے، اور وہ ٹائم شروع ہو چکا ہے اب۔ کیا اسی ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مریم بالکل۔ نواز نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ حکومت دسمبر میں نہیں رہے گی، یا ان کی کوئی پلاننگ اور آپ کو پیچھے انفارمیشن یا ڈیل دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں، یہ بہت بڑی مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی خبر ہے شہر کی، کہ آپ مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس سال کے آخر تک جو ہے وہ جا رہی ہے۔ دیکھیں، ایک تو جو پی ڈی ایم کا جو مجھے لگتا ہے کہ ایک شاید لانگ مارچ ہو جائے اسلام آباد کی طرف، اور ایک یہ بڑا مارچ ہونے جا رہا ہے، اس کی کہیں پہ کوئی اعلان کسی صورت میں کیا بھی گیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ایسے نہیں کہی جا رہی، اب گورنمنٹ کیسے جائے گی، کیا ہوگا؟ لیکن یا جیسے میرا خیال ہے کہ ایک اسٹریٹجی اپوزیشن کی یہ بھی ہوتی ہے کہ پریشر بلڈ کیا جائے۔ انسرٹینٹی کی فضا پیدا کی جائے۔ آپ کو یاد ہے گزشتہ حکومت میں بھی جو حکومت اور ادارے کہا جاتا ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، یہ لوگ پچھلی حکومت میں بھی ایک پیج پہ تھے، حکومت کے خلاف تھے، لیکن اس کے باوجود اتنے بڑے عرصے تک کے دھرنے کے باوجود 120 دن کا دھرنا مسلم لیگ نون نے 5 سال پورے کیے، بے شک پی ایم چینج ہو گیا لیکن گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی رہی۔ اب جب کہ یہ سب ایک پیج پر ہے تو آپ کو اب کیسے لگتا ہے کہ آپ یہ چلے جائیں گے؟ دیکھیں، اب یہ ایک دعویٰ ہے، اب یہ اپوزیشن کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ جا رہی ہے۔ اب ایک یہ طریقہ تو کیسے؟ سمجھ آتا ہے مجھے، ایک طریقہ تو سمجھ آتا ہے کہ سارے جو یہ پی ڈی ایم والے ہیں، نون لیگ پیپلز پارٹی اور ان کے آزادی جو پارلیمنٹ میں، وہ اجتماعی استعفے دیتا، اس سے فرق پڑے گا؟ دیکھیں، اس سے اگر فرق پڑا بھی تو صرف سینٹ الیکشن پہ پڑ سکتا ہے، اچھا، کیونکہ سینٹ الیکشن پھر اس کا پروسیس رک جائے گا جب تک آپ نے دوبارہ انتخابات نہ کروائے۔ تو اس وقت پی ڈی ایم کے جو بنیادی اہداف ہیں اس میں میرے خیال میں ایک تو سینٹ الیکشن ہے جو کہ غالباً مارچ میں ہو رہا ہے، وہ کسی صورت بھی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سینٹ کے الیکشن میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں۔ دوسری
پی ڈی ایم جو ہے وہ اس وقت عوامی ایشوز کی بات کر رہی ہے اور اپنے ہر جلسے میں بار بار یہ بات پی ڈی ایم کی طرف سے دہرائی جا رہی ہے کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے ہے ہی نہیں، ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو عمران خان کو لے کے آئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو اس وقت پی ڈی ایم کر رہی ہے، جو اب دیکھیں اس کو یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے اور یہ صورتحال کیا پیدا ہوتی ہے۔ اگر لانگ مارچ کر دیا گیا تو اس سے کیا صورتحال پیدا ہوگی، تو یہ ہم میرے خیال میں یہ تو صورتحال جو بھی پیدا ہوگی اس سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے یقیناً۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر اپوزیشن نے اجتماعی استعفے دیے تو حکومت کے لیے صرف سینٹ الیکشن ہی مسئلہ نہیں رہ جائے گا، قومی اسمبلی کا الیکشن بھی ان کو پھر کروانا ہی پڑے گا، کیونکہ ایسی اسمبلی کی انٹرنیشنلی کوئی ساکھ نہیں رہے گی۔ لیکن پتہ نہیں اتنا بڑا اسٹیپ پی ڈی ایم یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے لے پاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے گورنمنٹ ہے، یس، اور وہ اگر گئی تو دوبارہ انہیں ملتی ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک خطرہ ہے انہیں۔ تاہم ابھی ہم جو ایک اور ڈیولپمنٹ آنے والی ہے، جاندے صاحب آپ کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تفصیلی فیصلہ جاری ہونے والا ہے 5 نومبر کو۔ جسٹس فیصل عرب جو اس بینچ کے ممبر تھے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو اس سے پہلے وہ آنا ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے، اب ایک تو آج کی بھی تھی لیکن آج تو نہیں آیا، لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ منڈے تک وہ آ جائے۔ تو آپ اس میں یہ تو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے مشکلات ہوں گی، وہ میری سمجھ سے باہر ہیں۔ فیصلہ تو آ گیا شارٹ آرڈر، اب تو صرف ریزننگ آنی ہے۔ مشکلات اگر اس میں آ سکتی ہیں تو وہ اس پوائنٹ پر آ سکتی ہیں کہ اے آر یو ایسٹ ریکوری یونٹ، اس کو تحقیقات کا اختیار تھا یا نہیں تھا۔ اگر وہ انلیگل ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو مشکلات پھر شہزاد اکبر صاحب کے لیے ہوں گی، یا قاضی فائز عیسیٰ کے لیے آپ کوئی مزید مشکلات دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپلینیشن میں کچھ اور وہ ایسی بات کہہ دیں کہ قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس چل پڑے؟ دیکھیں راشد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی کیس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ ہے کہ میری اہلیہ میرے زیر کفالت نہیں ہے۔ یس، گورنمنٹ کسی بھی سٹیج کے اوپر یہ ڈاکومنٹڈ پروف نہیں کر سکی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ جو ہیں وہ ان کے زیر کفالت ہیں۔ اچھا، تو اس لیے میرا نہیں یہ خیال انفارمیشن ٹھیک ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے اس ڈیٹیل جو ریزننگ آ رہی ہے اس میں کوئی مزید جو ہے وہ کوئی ایشو بن سکتا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ڈیٹیل ریزننگ میں بنیادی طور کے اوپر جو سب سے اہم سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ نے جو صدارتی ریفرنس اڑا دیا، صدارتی ریفرنس کو سپریم کورٹ نے اڑا دیا، لیکن اسی ریفرنسز میں جو الزامات لگائے اس کو پروو کرنے کے لیے آپ نے ایف بی آر کو بھیج دیا۔ لیکن اس کے باوجود اب کوشچن یہ ہے کہ اس صدارتی ریفرنس کو کس بنیاد پر اڑایا گیا۔ کیا سپریم کورٹ یہ ڈکلیئر کرے گی کہ وہ ریفرنس بدنیتی پر مشتمل تھا؟ اگر میلافائڈی پر مشتمل یہ سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ ہم نے یہ ریفرنس جو ہے وہ بدنیتی کے بنیاد کے اوپر اڑایا ہے، اور تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مشکلات جو ہیں وہ کسی اور طرف ڈائیورٹ ہو جائیں گی۔ گورنمنٹ کے لیے یہ بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہوگی۔ دوسری بات، جسٹس فیصل عرب صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ 4 نومبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، 5 کو، جی۔ اچھا، اب ٹھیک ہے، اس میں بھی مطلب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، یہ ڈیٹیل ریزننگ ابھی تک نہیں آئی، لیکن ہمارے پاس ماضی کی کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں اگر کوئی بینچ کا ایک جج ریٹائر بھی ہو گیا تو اس کے بعد بھی فیصلے آئے۔ مثال کے طور کے اوپر ٹلور کیس ہم نے دیکھا، سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کی سربراہی میں بینچ تھا، اس نے کیس سنا، پھر اس کا جو ڈیٹیل ججمنٹ جو آیا، مزید ٹائم لگ سکتا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر 5 نومبر کو بینچ کا ایک جج رکن جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو فیصلہ آنا لازمی ہے، تو فیصلہ آنا اس سے آنا لازمی ہے۔ میں اس کی چلیے، فیصلہ اب آئے یا جب آئے، اس میں اب آئے یا جب آئے، اس میں سوال یہ جیسا آپ نے کہا کہ ایک تو وہ یہ ریزننگ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میلافائڈی تھی یا نہیں تھی۔ اب میلافائڈی تو میں داد دوں گا یقیناً فروغ نسیم کے دلائل کی، بالکل بہت اسٹرانگلی انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ اس میں ان کی میلافائڈی نہیں تھی۔ اب وہ اور جب سپریم جوڈیشل کونسل نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا تو پھر وہ ایریلیونٹ ہو گیا کہ ریفرنس آیا کیسے، اب وہ پروب ہونا ہے، اسی بنیاد پر پروب کے لیے بھیجا گیا تھا ایف بی آر کو۔
اب یہ جو بیس ہے جس پہ وہ اڑائیں گے، وہ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا افتخار چودھری کیس میں بھی کہ جب تک میلافیڈی کا بیریئر کراس نہ کریں ریفرنس کوش نہیں ہوتا. اب اگر یہ کوش ہوئے اور میلافیڈی ڈکلیئر نہیں کرتے تو پھر ایک ہی پوائنٹ باقی رہ جاتا ہے کہ اے آر یو کو تحقیقات کا اختیار نہیں تھا. بالکل بالکل. یہ بھی بہت اہم بات ہے اے آر یو والی. دوسری آپ نے فروغ نسیم صاحب کا وہ ابھی وہ تو ایک دم سے مجھے ان کے آرگیومنٹس یاد آ گئے. آپ کو یاد ہوگا فروغ نسیم صاحب نے ججوں کی جاسوسی کو ڈیفینڈ کیا سپریم کورٹ میں، اور باقاعدہ انٹرنیشنلی مختلف ممالک کے حوالے دیے اور یہ کہا کہ ججوں کی جاسوسی ہو سکتی ہے. تو اگر وفاقی حکومت کے وکیل کا سپریم کورٹ کے کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ ججوں کی جاسوسی کی جا سکتی ہے، اگر سپریم کورٹ نے اس آرگیومنٹ کو بھی اگر جانے دیا تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہ اس آرگومنٹ کو جانے دیں گے اور اے آر یو کو جسٹیفائی کریں گے، کیونکہ یہ خود اپنی گردنیں کاٹنے کے مترادف ہے. بالکل، کیونکہ یہ براہ راست انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ایشو ہے. اور جو نقطہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اے آر یو کو اختیار حاصل نہیں تھا. اس کی حاصل کردہ انفارمیشن صدر کو اگر مل بھی گئی تھی تو جو اپنا کانسٹیٹیوشنل میکانزم ہے اس کے تحت صدر کو ریکنفرمیشن کے بعد ریفرنس بھیجنا چاہیے تھا. لیکن یہاں غلطی یہ ہوئی ہے کہ اے آر یو کی بیس انفارمیشن بیس پہ ہی ریفرنس بھیجا گیا. ناظرین، جو بھی ہوگا پھر فیصلہ سامنے آ جائے گا. آگے اپوزیشن کی کیا اسٹریٹجی ہے کوئٹہ جلسے میں سامنے آ جائے گی، اور کراچی میں جو آئی جی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس پر حکومت کی بکھراہٹ کا کیا عالم ہے یہ بھی اگلے چند دنوں میں واضح ہوگا جب جو آرمی چیف کی تحقیقاتی رپورٹ ہے وہ سامنے آئے گی. جو بھی تازہ ترین اطلاعات ہوں گی وہ ہم اب لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور جہانزیب عباسی کو اجازت دیجیے. روشن پاکستان نیوز سے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.